खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको स्मीना जॉर्ज का यसु संग सवेरा में सलाम पेश हो। मैं आप सबको आज फिर एक बार इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। रोज़ों के हवाले से जो हम मखसूस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसमें से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि जब मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया था यसु संग सवेरा, तो मैं बहुत सारी सोचों में गिरफ्तार रहती थी। कभी दुनियावी सोचें, कभी बहन भाइयों की, कभी घर बार की। लेकिन जब से मैंने यसु संग सवेरा स्टार्ट किया तो मैं कलाम मुक़द्दस के हवाले से ही सोचती थी। मैं सोचती थी कि जब मैं आपसे बात करूँगी तो मेरे अल्फाज, मेरे जुमले क्या होंगे, और मेरी सोच, मेरे एहसासात का जो दारोमदार है वो बहुत बदल गया। इसीलिए मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगी कि आप जब रूहानी महफ़िलों में जाएंगे, रूहानी लोगों के साथ बैठेंगे, तो आप रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और आपको खुदावंद अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करेगा। सिर्फ़ चर्चेज़ में जाना और सरमन सुन के आ जाना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें खुदावंद के कलाम में से गहराई में जाकर सीखना है, और जब हम गहराई में सीखते हैं तो हमें कलाम मुक़द्दस को सीखने का और समझने का बड़ा मौका मिलता है, और हमें जब बरकत मिलती है तो बड़ा मज़ा आता है। बाज़ औक़ात हम चर्चेज़ में देखते हैं कि लोग बड़े बोर से होके, बड़े ऐसे बोरियत से बैठे होते हैं, क्योंकि वो कलाम मुक़द्दस को सीखते नहीं हैं। वो सिर्फ़ वो सरमन को सुन के वापस आ जाते हैं, और जब कहा जाता है, उनसे बात की जाती है कि आप आज क्या सीख के आए, तो वो कहते हैं पता नहीं, आज तो मुझे कलाम की समझ नहीं आई। ये तभी होता है जब हम बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते, जब हम सीखते नहीं हैं कि आज जो पास्टर साहब ने बताया उसका बैकग्राउंड क्या था। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप भी इस तरह के प्रोग्राम्स ज़रूर देखा करें और ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट किया करें। आपके लिए बड़ी रहनुमाई होगी, उसमें आपके ख़ानदान की तरक्की होगी। आज फिर हम रोज़े की अहमियत, फ़ादियत और उसकी इक़साम के बारे में बातचीत करेंगे। इन सब सवालात के जवाबात के लिए आज फिर हमारे साथ खुदावंद के खादिम पास्टर परवेज़ इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। इससे पहले कि हम उनकी तरफ चलें और कलाम मुक़द्दस उनसे सुने, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले लेते हैं। वक्फ़े पे आने के बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पास्टर साहब की तरफ चलते हैं और आज का कलाम सुनते हैं। मसीह में आपकी सलामती हो पास्टर साहब। जी शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से आज फिर हमारे लिए एक नया पैगाम लेकर, एक नया रोज़ों के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। इसके लिए हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं इसका सारा जलाल खुदावंद यीशु के मुबारक नाम को देता हूँ, जो इन टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करता है। और हम रोज़ों के हवाले से खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर सीखते हैं। जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम ख़ुद सीख रहे होते हैं। ये सीखने सिखाने का अमल हमारी ज़िंदगियों में हमेशा रहता है। आइए दुआ करते हैं, आज का प्रोग्राम शुरू करें, फिर उस पर बात करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके पाँव की चौकी है, और आपकी पाँव की चौकी पर से खुदा पाक आपके खादिम होते हुए दिल की तमाम तर गहराइयों के साथ शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी के लिए, आज के इस खूबसूरत आगाज़ के लिए, सुबह की रोशन किरणों के लिए, सेहत सलामती मदद के लिए खुदा पाक आपके नाम की तमजीद करते शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन को अपने पाक हाथों में लें, अपने मंसूबों के मुताबिक हमें इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम पर आपकी बरकत रहे। हम जो कुछ कहें, जो कुछ सुने, जो कुछ बोलें, खुदा बाप उन सब में हम आपकी मर्ज़ी मांग लेते हैं। हमें अपने गहरे मसा में लेकर जाएं, ताकि हम कलाम की अमीक बातों को सुनकर, समझकर, सीखें और उसे अपनी ज़िंदगी का चिराग बनाकर उसकी रोशनी में चलने वाले बने।
ہم سب کو اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے کام کے لیے استعمال کریں، اب سے لے کر ہمیشہ تک، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ شکریہ پاسٹر صاحب اس بابرکت دعا کے لیے۔ اب کلام مقدس میں ہم آگے بڑھیں گے اور آپ سے روزے کے متعلق، اس کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ تو پلیز آج ہمیں آپ یہ بتائیے کہ جو 40 دن کا روزہ ہے وہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے رکھا، موسیٰ نے رکھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہستیاں ہیں جنہوں نے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا۔ آپ ہمیں آج ان کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ میں اور ناظرین بائبل مقدس کو اور اچھے طریقے سے اس گہرائی میں جان سکیں۔ ہاں جی، میں آپ سب کے ساتھ مل کر ہم بھی سیکھیں گے، میں بھی سیکھوں گا۔ روزے کی اقسام پر بات کرنے سے پہلے میں پچھلے جو 2 پروگرام ہم نے کیے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں، ان کا مختصر خلاصہ کہ پہلے پروگرام میں ہم نے روزے کی ہماری زندگیوں میں اہمیت پر بات کی، اور جو نینوا شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا اس پر بات ہوئی۔ دوسرے پروگرام میں ہم نے آستر کے، ملکہ آستر کے روزے پر بات کی، اور آج ہم ان شخصیات کا تذکرہ کریں گے کلام مقدس میں سے جنہوں نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آج، جیسا آپ نے کہا کہ ہم روزے کی اقسام پر بات کریں گے کہ روزہ کتنی قسم کا ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ روزہ کتنی قسم کا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ایک مکمل پروگرام چاہیے، لیکن مختصر میں ضرور اس بات پر بیان کروں گا کہ روزے کی جو عام کلیسیاؤں میں اقسام پائی جاتی ہیں، جو مختلف طرز کے، مختلف طرح کے روزے ہیں، ان میں 3 روزے ہیں جی۔ ایک کلیسیائی ہے جو اجتماعی کلیسیا روزہ رکھتی ہے، ایک روزہ ہے جو خاندانی طور پر، اجتماعی طور پر رکھا جاتا ہے، اور ایک روزہ ہے جو انفرادی طور پر رکھا جاتا ہے۔ میں مختصر ان تینوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کلیسیا، چرچ کی کلیسیا، چرچ کی کانگریگیشن، چرچ کے تمام ممبرز جو ہیں وہ چرچ کی اپیل پر ایک روزہ رکھتے ہیں خاص مقاصد کو لے کر۔ جی، چرچ سے اعلان کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل کہ ہم جب چرچ نے اپنی لیڈرشپ کو چننا ہوتا ہے، چرچ کے نمائندوں کو چننا ہوتا ہے، تو چرچ کے جو سرکردہ ممبرز ہیں وہ اپنی کلیسیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ دعا میں ہوں، آپ روزے میں ہوں، اور خداوند سے آگاہی مانگیں کہ ہم اس چرچ کے لیے لیڈرز کا چناؤ کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے مقاصد۔ یہ میں نے لیڈرز کی ایک مثال دی ہے۔ چرچ کے بینیفٹس کو دیکھ کر جو روزہ کلیسیا اجتماعی طور پر رکھتی ہے، ایک ٹائم مقرر کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے اس دن سے اس دن تک ہم نے روزے میں ہونا ہے، دعا میں ہونا ہے۔ آپ بے شک چرچ نہیں آئے ہیں یا ہر روز چرچ نہیں ہوتا، تو کلیسیاں جو ہیں وہ اجتماعی روزہ رکھیں۔ دوسرا خاندانی روزہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ جب بھی خاندان پہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی پریشانی کی گھڑی آتی ہے، یا خاندان کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب بات ہمارے بس سے نکل چکی ہے، اب ہمیں خاندانی طور پر روزے میں ہونے کی ضرورت ہے، تو پھر وہ پورے خاندان کے ساتھ میاں بیوی اور بچے، بیٹے بیٹیاں مل کر روزہ رکھتے ہیں۔ بعض اوقات اس کو تھوڑا سا وسیع کر دیا جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، پھر کچھ اور اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے ایک خاندان میں جہاں پر رشتے کیے جاتے ہیں، یا اپنے بیٹے بیٹیوں کو، نواسے نواسیوں کو، ان کو بھی، پوتے پوتیوں کو لے کر ایک اجتماعی روزہ رکھا ہے خاندانی مفاد کے لیے، کہ جب بزرگ محسوس کرتے ہیں کہ اب بات ہمارے بس میں نہیں رہی، اب ہمیں خدا کی خوشنودی لینا ہے، ہم خدا کے حضور جھکیں گے، اجتماعی روزہ رکھیں گے، اور ایک خاص مقصد کے لیے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ خاندان میں کوئی انتہائی ایسا شخص بیمار پڑ جاتا ہے، جی، جس کے لیے ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، گھر میں، خاندان میں بھی نا امیدی کی فضا ہوتی ہے، جی، مریض بذات خود بھی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں خاندان کے لوگ اس طرف توجہ دیں اگر نہیں کرتے ہیں،
جی تو میں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ دعوت دوں گا اپنے ان بزرگوں کو کہ وہ اس طرف توجہ دیں کہ خاندان کے ساتھ اجتماعی طور پر روزے کا اہتمام کریں، اجتماعی روزہ رکھیں۔ یہ ایک بیمار کو لے کر ایک مشکل ایک مثال ہے، جی اور بھی بہت ساری مشکلات ہماری زندگیوں میں ہو سکتی ہیں جن کے لیے ہمیں اجتماعی اور خاندانی روزہ رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بڑی خوبصورت بات پاسٹر صاحب آپ نے کی، اس پر ہم مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، ابھی آ کر پاسٹر صاحب سے روزے کے متعلق مزید سیکھیں گے۔ عزیزو، ایک بار پھر یسوع سنگ سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور پاسٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے شخصی روزے کے بارے میں سیکھیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، ابھی آپ روزوں کی اقسام کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، تو مجھے بھی بڑا تجسس ہے کہ میں بھی وہ جانوں کہ وہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا اور موسیٰ کا روزہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں اور کون کون سی شخصیات ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے ایمان میں اور مضبوطی آئے۔ ہاں جی ضرور۔ شخصی روزے کی بات کی، یہ انفرادی روزہ ہے جو ہم اپنے لیے رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا اپنی ذات کے لیے اپنے مقاصد کو لے کر رکھتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹس اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے، جی پیرنٹس اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کئی مقاصد ہے۔ پہلے پروگرام ہم نے بات کی تھی کہ کیا ہم روزہ خدا کے لیے بھی رکھتے ہیں؟ جی ہمیں خدا کے لیے بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے، اپنے مقاصد تو خیر ہم رکھتے ہی ہیں بلا شبہ۔ تیسرا روزہ جو ہے تیسری قسم ہے وہ ہے انفرادی روزہ، اپنے مقاصد کو لے کر۔ آپ نے بات کی ان شخصیات کے بارے میں جنہوں نے 40 دن کے روزے رکھے جی کلام مقدس میں۔ ہم سب جانتے ہیں، میں خداوند مسیح سے پیچھے کی طرف چلوں گا۔ بڑا سب جانتے ہیں کہ خداوند مسیح 40 دن جب روح اس کو بیابان میں لے گیا، اور 40 دن اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور روح سے آزماتا رہا۔ ہم پہلے پروگرام میں اس پر بات کر چکے ہیں۔ یہ خداوند مسیح کا 40 دن کا ایک ہی روزہ تھا۔ جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے کوہ سینا پر جب خداوند کے حضور گیا تو اس نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ آپ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے اگر دیکھ لیں، خروج کی کتاب میں سے ہم روزے کے یہ روزہ جو موسیٰ نے کوہ سینا پر خداوند کے حضور رکھا تھا، ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ خروج اس کا 34واں باب۔ جی 34 باب اور آیت 28 38ویں آیت 28ویں سوری۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ آمین۔ آمین۔ 40 دن جب خداوند کے پاس خداوند کی حضوری میں موسیٰ رہا تو اس نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، ایک ہی روزہ رکھا موسیٰ نے۔ جی لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ ایک بار نہیں رکھا تھا، 2 بار رکھا تھا۔ مطلب وہ ایک دورانیہ 40 دن کا نہیں تھا؟ نہیں، ایک دفعہ یہ رکھا اس نے روزہ جب وہ کوہ سینا پر خداوند کے حضور گیا تو اس نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، یہ ایک روزہ تھا۔ دوسرا روزہ اس نے پھر 40 دن کا رکھا، وہ الگ تھا۔ خداوند مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، جی موسیٰ نے 40 دن کے 2 روزے رکھے،
یہ نہیں ہے کہ 20-20 دن کے 2، 40-40 دن کے 2 روزے رکھے۔ میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے یہ دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بات میری خواہش یا میری دانست پر اس کا انحصار نہ کیا جائے۔ ہماری زندگیوں میں کلام مقدس بڑا اہم ہے، جی، کلام مقدس کو ہم نے اپنی اہمیت دینی ہے، اور اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے استثنا کی کتاب میں۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں جو خداوند کے لیے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ یہ دوسرے روزے کی جو 40 دن کا دوسرا روزہ رکھا، یہ موسیٰ کو کیوں نوبت پیش آئی 40 دن کا دوسری بار روزہ رکھنے کی۔ جب پہلا روزہ رکھ کر 40 دن کا وہ کوہ سینا سے واپس آیا، پتھر کی لوہیں اس کے ہاتھ میں تھیں، وہ 10 احکام جو خداوند نے وہ احکام جو خداوند نے ان لوہوں پر لکھ کر اسے دیے تھے۔ جب موسیٰ وہ لے کر پہاڑ سے نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ قوم تو بکھر گئی ہے، انہوں نے تو اپنے لیے ایک بت بنا لیا ہے، انہوں نے تو اپنے لیے سونے کا الگ سے ایک خدا بنا لیا ہے۔ تو موسیٰ بڑا جذباتی تھا، موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، بڑا طیش آیا، تو اس نے غصے میں آ کر وہ پتھر کی لوہیں توڑ دیں۔ وہ احکام جو خدا نے اسے دیے تھے، وہ پتھر کی لوہیں اس نے توڑ دیں، جذبات میں، غصے میں۔ جب موسیٰ کو یہ ریئلائز ہوا کہ میری قوم کے لیے خدا کیا چاہتا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اب تو خداوند ضرور غصہ کرے گا، اب خداوند اس قوم کو قطعاً معاف نہیں کرے گا، وہ اب ان کو بخش دے گا، کیونکہ موسیٰ جانتا تھا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میرے حضور کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ یہ کلام مقدس میں ہمیں بڑی واضح ہدایت ملتی ہے، اور موسیٰ اس ہدایت کو جانتا تھا، اس لیے موسیٰ نے اتنے غصے میں آ کے وہ لوہیں توڑ دی، اور تب اس کے دل میں اپنی قوم کا درد جاگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ جنہیں خدا نے غلامی سے نکالا ہے، یہ اب موت کے اندھیرے کی طرف چلے جائیں۔ وہ موسیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے قوم کا درد اٹھا، اور وہی درد جو ہم نے دوسری قسط میں بات کی تھی، آستر کے دل میں بھی قوم کی ہلاکت کا درد تھا، تو اس نے بڑا رسک لیا۔ اب یہاں پر موسیٰ نے بھی ایک اور روزہ رکھا، اور وہ روزے میں ہو کر خدا کے حضور جھک گیا۔ 40 دن تک وہ زمین پر اوندھا پڑا رہا، نہ اس نے کچھ کھایا، نہ اس نے کچھ پیا، اور اپنے خدا کے حضور منت کرتا رہا کہ خدا اس قوم کو بخش دے۔ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھتا ہوں، ایک وہی روزہ جو خداوند نے موسیٰ نے رکھا، میں استثنا کی کتاب اس کے 9ویں باب میں، اگر آپ اس کو 9ویں باب کو 9ویں آیت سے پڑھیں تو اس میں پہلے روزے کا بھی ذکر ہے جو موسیٰ نے لکھا۔ یہ بھی میں ایک آیت آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں کہ جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو، یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا، لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ یہ پہلا روزہ تھا جب یہ لے کر، ویسا میں نے کہا، وہ نیچے آیا اور لوگ برگشتہ ہو گئے۔ اور پھر 18ویں آیت میں ہے، 17ویں آیت سے پڑھتا ہوں، جب انہیں دیکھا کہ انہوں نے برگشتہ ہو گئے تو تب میں نے ان دونوں لوہوں کو اپنے ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا۔ غور سے سنیے گا ناظرین، لکھا ہے 18ویں آیت میں، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا، میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا۔ آمین۔ یہ دوسرا روزہ جو خداوند نے اپنے خدا کے حضور قوم بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے کیا، اور خداوند نے اس روزے کو، موسیٰ کی اس تڑپ کو، اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کیا۔ اور ناظرین، وہ خدا بدلہ نہیں ہے، وہ آج بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا موسیٰ سے پیار کرتا تھا۔
ہم کتنا خدا کے حضور اوندھا پڑتے ہیں، کتنا کھانا پینا چھوڑ کر اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں، خدا ضرور ہماری سنتا ہے۔ شکریہ پاسٹر صاحب، بڑا خوبصورت کلام، اور یقیناً ناظرین نے بھی جانا کہ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ 2 دفعہ رکھا، 40 دن کا۔ تو کلام مقدس میں آگے بڑھیں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جی پاسٹر صاحب، مزید ہمیں روزے کے بارے میں آپ بتائیے۔ ہم بات کر رہے تھے 40 دن کے روزوں کی۔ آپ کے لیے حیران کن بات تھی جی کہ موسیٰ نے 2 روزے رکھے۔ 2 روزے رکھے۔ عموماً ہم یہی سنتے ہیں کہ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ہاں جی اب آپ کو اس بات سے اور حیرانی ہوگی ناظرین، آپ کو بھی یقیناً ضرور اس بات سے دھچکا لگے گا کہ موسیٰ نے 40 دن کا تیسرا روزہ بھی رکھا تھا۔ لیکن کلام اس بارے میں کھانا پینا چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، لیکن کلام مقدس میں یہ واضح ہے کہ جب پتھر کی لوہیں اس نے توڑ دی تھی تو خداوند نے پھر موسیٰ کو کہا کہ اب دوبارہ وہ پتھر کی لوہیں تراش اور پھر دوبارہ اوپر آ، اور موسیٰ پھر 40 دن پہاڑ پر رہا اور خدا اسے حکم دیتا رہا اور وہ لے کر اپنے، لیکن یہ 40 دن کا عشرہ جو تھا، یہ کلام مقدس میں یہ بات نہیں لکھی کہ اس دوران اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، لیکن چونکہ وہ خدا کی حضوری میں رہا، اس لیے میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں، وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ اس کا ذکر کلام مقدس میں ہے یا نہیں، لیکن وہ خداوند کے حضور تیسری دفعہ بھی بن کھائے پیے رہا۔ ایک اور شخصیت کی بات کرتے ہیں جس نے 40 دن کا روزہ رکھا، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، ایلیا نے۔ ایلیا نبی نے بھی خداوند کے حضور 40 دن کا روزہ خداوند کی ہدایت پر رکھا۔ وقت کی کمی ہے، میں اس پر زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، میں آپ کو ڈائریکٹ کلام کی طرف لیے چلتا ہوں کہ جب ایلیا بھی بڑا، خداوند کے لوگ جو ہیں وہ ان میں خداوند کی غیرت ہوتی ہے۔ ایلیا سے ایک قتل ہو گیا، اس نے کسی کو قتل کر دیا، اور پھر وہ جو اس قوم کے لوگ تھے وہ ایلیا کو مار دینا چاہتے تھے۔ اب ایلیا نے اپنے طور پر بچنے کی چھپنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب، اسے لگا کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ تب اس نے خداوند کے حضور دعا کی کہ خدایا اب بہت ہو گیا، اب میں نہیں چھپ سکتا، اب تو مجھے چھپا لے، یعنی تو مجھے موت دے دے، اپنے پاس بلا لے۔ یہ ایلیا کے الفاظ تھے۔ تب خداوند نے ایلیا کو کہا، وہ جو خداوند اسے بچاتا ہے، خداوند کے بڑے انوکھے کام ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں۔ جی اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا، اٹھ اور کھا۔ اور اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے۔ سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا۔ اور خداوند کا فرشتہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا، اٹھ اور کھا، یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس نے کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حرب تک گیا، اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا۔ خداوند نے اسے کھانا کھلایا، فرشتے کے ذریعے حکم دیا، یہ کھا، کیونکہ آگے کی جو تیری مسافت ہے وہ 40 دن کی ہے، اور اس 40 دن میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ روزہ ہے جس کا ہم تذکرہ خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کے لوگوں نے
خداوند کے حکم پر کوئی بحث نہیں کی. اگر ہم ایلیا کی بات دیکھیں کہ جب فرشتے نے اسے کہا کہ تیرے لیے آگے کا سفر بڑا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ خدایا تو مجھے بس اب بلا لے اپنے پاس، ختم کر دے، میرے سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. ہاں جی. لیکن خداوند کا فرشتہ اسے کہتے ہے کھا پی، اور وہ بغیر تکرار بغیر بحث کیے خدا کی بات مانتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور وہ پھر 40 دن کا سفر بھی کرتا ہے. یوں خدا کے لوگ خدا میں سرفراز نہیں ہو گئے، انہوں نے خداوند سے فرمانبرداری کی ہے، انہوں نے خداوند کی بات کا یقین کیا ہے، انہوں نے خداوند کی بات کو قبول کر کے اس پر عمل کیا ہے. آج بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں خداوند کے عہد کو مانیں. خداوند کے دل میں ہم اپنی جگہ تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم خداوند کے حکموں پر پوری طرح سے عمل کرتے ہیں. آخری بات آج کی اس قسط کی میں کرنا چاہوں گا جی. کہ جب ہم روزے کی حالت میں، دعا کی حالت میں خدا کے حضور جھکتے ہیں تو خدا کی حضوری جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو بالکل بدل دیتی ہے، ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے. اور ایسا کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں ایک مثال دوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنے سے رنگت خراب ہو جاتی ہے، یا موسمی حالات جو ہیں وہ انسانی زندگی پر، شکل و شباہت پر بڑا اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا تفصیلی پہلو ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام کو اس موضوع پر کہ خدا کی حضوری میں انسان کتنا ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب، ضرور ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ اتنا ہی ہے تو اگلے کسی پروگرام میں اس پر ہم مزید بات چیت کریں گے. ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو آپ سن رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑی روحانی ترقی کا باعث ہے. غلطیاں سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کو ماننا ہے، توبہ کرنی ہے اور اپنے خدا کی طرف پھرنا ہے، روزہ رکھ کے اس کو منانا ہے. اگر وہ ہماری کسی بات سے ناراض ہو جاتا ہے تو یقیناً جب ہماری برکتیں رک جاتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں ہیں، تو ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنا ہے. اور یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو عاجز کر کے خداوند کی حضوری میں جھکیں گے اور روزہ رکھیں گے، تو خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ کے ساتھ اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.